मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सही हदीस में आता है, एक सहाबी दरख्त लगा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या कर रहे हो। उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं दरख्त लगा रहा हूँ। आपने फरमाया कि तुम्हें क्या पता कि ये दरख्त तुम्हारी ज़िंदगी के साथ वफा भी करे, 5 साल बाद ये फल देगा, तुम्हारा क्या भरोसा कि 5 साल बाद ज़िंदा रहोगे भी नहीं रहोगे। तो यानी इसमें आपने गोया दरख्त लगाने की हौसला शिकनी की है। इस हदीस से पता चलता है क्यों दुनिया दरख्त लगाना, पौधे लगाना, और ये क्या है दुनियादारी। वो मैं एबटाबाद में था तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, मेज़बान थे ना। जब मैं सोने के लिए लेटा तो उन्होंने, आपको पता है इन इलाक़ों में शायरी बहुत होती है, दरवाज़ों पे भी, तकियों पे भी। तो मैं जब सोने के लिए लेटा तो रात को ना बिस्तर के तकिए पे शेर लिखा हुआ था बड़े खूबसूरत धागे से, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो मैंने उससे कहा यार ये इतना ख़तरनाक शेर कम से कम तकिए पे तो ना लिखो। सोने के लिए हम लेट रहे हैं और बताया जा रहा है कि पल की खबर नहीं है और मौत वौत। मैंने कहा ये सोने के लिए ये चीज़ें नहीं होती, ये जब सुबह उठे ना तो फिर दरवाजे पे लिखो ये सामने। नींद तो कम से कम आदमी को, जिसको पता हो कि पता नहीं मैं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, वो थोड़ी आराम से सो सकता है। मैंने कहा शेर बहुत अच्छा है मगर ये इसका मौके नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला शिकनी की दरख्त लगाने वाले की। क्या दरख्त लगा रहे हो लोग, यानी ज़िंदगी का क्या एक पल का भरोसा नहीं है और 5-5 साल की प्लानिंग कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सही है मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तभी मैं कहता हूँ देखो जिनके पास अधूरा इल्म है ना वो मरवाएगा। जिसने ये हदीस पढ़ी हो वो बिल्डिंग बनाने देगा किसी को? दरख्त तो फिर भी 5 साल बाद फल भी दे देता है और साया भी दे देता है, हैं? ठीक है ना। तो वो किसी बिल्डर को कहेगा बिल्डिंग, वो तो कहेगा बिल्डिंग बनाना तो इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ है ही नहीं। ये तो 20 साल के बाद, ये तो तैयार होने में 10 साल ले लेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि दरख्त लगाना इस्लाम में कोई पसंदीदा काम नहीं। दूसरी हदीस है, सही है मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने दरख्त लगाया जब तक चरिंद परिंद भी उस दरख्त से खाते रहेंगे इसको सवाब मिलता रहेगा। मरने के बाद भी, जब तक दरख्त रहेगा ना, मौत के बाद भी इसका सवाब, इसको इंसानों को फायदा पहुंचाने का तो और भी सवाब है। इतना कि परिंदे भी अगर खाएंगे ना तो भी सवाब मिलेगा इसको। इस हदीस से क्या पता चलता है? दरख्त लगाने की मुमानत है या तरगीब दी जा रही है? तरगीब दी जा रही है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि पहला शख्स दरख्त लगा रहा है सिर्फ अपने पेट के लिए, प्लानिंग कर रहा है 5 साल बाद की, मकसद क्या है? सिर्फ अपना पेट। दूसरे को जो दरख्त की तरगीब दी जा रही है अपने के साथ साथ इंसानियत की और अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत। ये दरख्त एक मिसाल है। मैं अक्सर बयान में कहता हूँ ना कि कुरान और सुन्नत में जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात और कवाइद बयान किए जाते हैं। थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, यानी मिसाल से पूरे पूरे कायदे बयान किए जाते हैं। जैसे कुरान में आता है माँ बाप को उफ़ ना करो, तो मतलब उफ़ नहीं है, मतलब तकलीफ़ ना दो। तो लॉ क्या है? तकलीफ़ देना हराम है। उस तकलीफ़ का एक जुज़ क्या है कि उफ़ कहना। अब कोई क्या गाली देने का तो कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि गाली, मैं तो उफ़ करने पर पाबंदी है, मैं गाली दे रहा हूँ, तो ये गलत बात हो जाएगी ना। तो ये दरख्त एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दरख्त से भी खैरें फूटती हैं। कैसी खैरें फूटती हैं कि एक दरख्त जब आप लगाओगे तो उसमें दर्जनों फल पैदा होंगे, फिर उन फलों में हर बीज में दर्जनों दरख्तों की सलाहियत होगी। दरख्त से दरख्त, दरख्त से दरख्त, लोग साया हासिल करेंगे, ऑक्सीजन फजा में ज़्यादा फैलेगी। तो दरख्त की खैरें बहुत हैं। तो मतलब हदीस का दरख्त नहीं है हर वो काम जिसमें मुताद्दी खैरें हो, यानी वो मल्टीप्लाई होती चली जाएं वो खैरें, वो वाला काम करो। इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए बीज ऐसा रख के जाओ कि फिर कोई गम नहीं है, कल मर गए, परसों मर गए, तरसों मर गए, ये खैर फैलती चली जाएगी। तुम्हारा जो अकाउंट अल्लाह के बैंक में खुल जाएगा। तो आप मुझे बताओ, एक दरख्त जो इंसान को जिस्मानी फ़ायदा पहुंचाता है उसकी, और जो जानवरों को फ़ायदा पहुंचा रहा है उसकी इतनी फजीलत है, तो एक वो दरख्त, एक डॉक्टर अगर मेडिकल साइंस में
ترقی کر کے اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس کی خیریں درخت سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت زیادہ ہے اس کی خیریں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کو جو اللہ نے اکاؤنٹنگ کا علم عطا کیا, اس کی خیریں درخت سے کروڑا گنا, پوری قوم کو تباہ ہونے سے بچا لیا انہوں نے, اور اپنا خاندان بھی بچا لیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکھنچو بن کے زندگی گزارے. مکھنچو سمجھتے ہیں نا, جو جتنا نیک ہوگا نا اتنا بڑا مکھنچو ہوگا, معذرت کے ساتھ. جس کو دنیا کا کچھ پتا نہ ہو, جس کو نہ کپڑے پہننے کی تمیز ہو, نہ چلنے کی تمیز ہو, کہتے ہیں بہت سادہ انسان ہے. اتنا نیک آدمی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا, ہمیشہ فیل ہوتا ہے. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. الحمدللہ اللہ توکل پہ چل رہا ہے, اس کو اللہ کا شکر ہے. کسی چیز ہمارے فرمایا کرتے, لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پیر صاحب بہت سادہ ہیں, تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت احمق ہیں, بے وقوف ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو بھائی اگر کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کچھ بن جائیں, کچھ مقام حاصل کر لیں, تو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے, آپ جس لائن میں ہیں, لائنیں بہت ساری. پہلی بات صحیح لائن کا تعین کرنا ہے آپ نے. نبی نے درخت کی مثال دی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. درخت میں شر نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا, درخت میں فائدے ہی فائدے ہیں. درخت کا کوئی نقصان آج تک سامنے نہیں آیا سوائے چند مخصوص درختوں کے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں پھینکتے ہیں یا وہ زمین کا پانی سارا چوس لیتے ہیں, لیکن درخت نارملی فائدہ ہی پہنچاتا ہے نا درخت. تو درخت کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ آپ نے ایسے شعبے کا انتخاب کرنا ہے جس میں محنت کم ہو اور اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو. ایجوکیشن کی لائن میں اس شعبے کو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کی محنت کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ. دیکھو ایک آدمی نیمبو کی پیٹی, وہ مالٹے کی پیٹیاں لے کے لوگوں میں صبح شام بانٹتا ہے, اور ایک درخت لگا دیتا ہے. محنت درخت لگانے والے کی کم ہے, لیکن وہ ہمیشہ کینو پھینکتا رہے گا. درخت جو ہے نا ہمیشہ دیتا رہے گا. محنت اس کی کم ہے لیکن فائدہ اس کو زیادہ ہے. درخت کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس میں محنت کم ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہے. تو درخت کی مثال میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ آپ نے ایسے شعبے کا انتخاب کرنا ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہو. اب اگر آپ مصور بن رہے ہیں, اس کا انسانیت کو کوئی خاص فائدہ, میں تو اسکولوں پہ حیران ہوتا ہوں, ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. ڈرائنگ کی کتابیں اور کلر کے ڈبے خرید کے ادھواں ہو گیا ہوں میں. پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں بچوں کو یار, ڈرائنگ پہ کیوں اتنا فوکس, کیا کرنا ہے اس نے کیلے میں پیلا رنگ بھر کے. اب یہی ہو رہا نا اسکولوں میں, او لیول اے لیول اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو میں تھپڑ مارنے والا تھا بچوں کو, بچ گئے میرے ہاتھ سے. ہر تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں کہ ابو وہ چاہیے ہمیں, اسکول میں کہا ہے کہ وہ یلو کلر لے کر آؤ. کیا کرنا ہے, وہ بنانا میں بھرنا ہے. کیوں بھرنا ہے, اس سے کیا ہو جائے, اس قوم کی کیا خدمت ہو رہی ہے بھائی اس سے. ایپل میں ریڈ کلر بھرنا ہے اور اس میں یہ ڈرائنگ میں ماہر. بھائی ڈرائنگ میں مہارت سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا. اگر تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی جائے تو وہ محنت زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. لیکن اسکول والے کر رہے ہیں, پوئم پہ زور ہے زیادہ. کچھ بچے کچھ پوئم سیکھ لیتے ہیں, ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ فرفر انگلش بولتا ہے. بھائی وہ اتنی بولتا ہے بس, اس سے آگے نہیں بولے گا وہ. ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم بالکل برباد ہے. اس سے کریٹو سوچ رکھنے والے پیدا ہو ہی نہیں سکتے. جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں نا, یہ اسکولوں کے باغی تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے جو سائنسدان ہیں, یہ ان اسکولوں والے ماحول سے پڑھ کے نہیں, اپنی صلاحیتوں کی بیس پر ہوئے ہیں. یہ بھی بات آپ لوگوں سے کبھی چھاؤں میں بیٹھ کے کرنی کی ہے کہ آپ لوگ کچھ اسکولنگ پہ بھی محنت کریں. جن کو اللہ نے صلاحیت دی, اپنے اسکولوں کا جال بچھائیں پورے ملک میں. کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم ہو کہ جس میں آپ کی مرضی کا سلیبس ہو, اور اس میں جو ہے نا یہ جو گند چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں, یہ اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. عجیب نظام ہے, گندا نظام ہے, صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجا, خود گھر میں پڑھایا. 3 سال میں ان کے بچے اتنا کچھ سیکھ چکے تھے جو ایک 9th اور 10th کلاس کے بچے کو آتا ہے. ہوم اسکولنگ کی بھی آج کل ورک شاپ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر ذیشان احمد کا بھی وہ بھی ورک شاپ, آپ اس کو بھی اٹینڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسکولوں میں کتنا وقت برباد ہو رہا ہے. تو خیر, تو پہلی بات یہ کہ آپ نے ایسے شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں فائدہ قوم کو زیادہ ہو. اپنے آپ کو بھی فائدہ انشاءاللہ ہوگا. جب قوم کو ہوگا, لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کریں گے تو آپ کو بھی اس کا فری فوکٹ میں تھوڑی کریں گے, صحیح ہے نا, تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو اب شوبز کی دنیا میں جانے کا کسی کا پروگرام ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ناچ گانے اور ڈانس کو اگر آپ باقاعدہ ایجوکیشن اس کی حاصل کر کے کیا ناچنے کے کیا قوم کو کیا فائدہ ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو پھر ہیروئن چرس میں جتنی ریلیکسن ہے نا وہ ناچ گانے میں نہیں ہے. صرف ریلیکس کر دینا لوگوں کو یہ کوئی خدمت نہیں ہے لوگوں کی, یہ ذہن میں رکھیں. صرف ریلیکس کر دینا لوگوں کو یہ کوئی خدمت نہیں ہے. یہ جو ریلیکس ہے اور لطیفے اور مزاح ہے اور جو ذہنی تفریح ہے, اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں جیسے کھانے میں چٹنی. سمجھ رہے ہیں؟ کھانا جب انسان کھاتا ہے تو 2-4 نوالے بھی لے لیتا ہے چٹنی کے, لیکن اگر چٹنی ہی کھانا شروع کر دے, اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے, تو یہ پھر غلط ہے. تو ایسے شعبے کو اختیار نہیں کرنا ہے جس میں نہ آپ کا فائدہ اور نہ قوم کا فائدہ. شعبہ وہ اختیار کرنا ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس میں زیادہ ہوں. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں اکثر جنتی نہیں لگ رہے ہوتے نا دیکھنے میں, اکثر کہہ رہے اس لیے کہ سارے نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ کہ کام اتنا زبردست کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی, گویا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی. اور اللہ کو انسانیت کی جان بچانے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کے خاندان کا ایک خاندان کے افراد ہیں. عیال کہتے ہیں جیسے باپ کے بچے ہوتے ہیں نا, تو وہ باپ کا عیال ہوتے ہیں. باپ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے؟ اپنی اولاد کو. یار پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا, بعد میں اڑوسی پڑوسی. اور بچے بھوکا سوئیں, بچے بیمار ہوں تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے, اللہ کو ان سے ایسی محبت ہے جیسے باپ کو اولاد سے ہوتی ہے. ایک تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک کی جان بچا لی, اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے گویا میرے ساری جو ہے نا اس نے میرے خاندان کو اس نے بچا لیا, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو جس آدمی سے اللہ اتنا خوش ہو, اس کے تو چہرے پہ اتنا نور ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نور ادھار لے کے جائیں. اتنا نور اس کے چہرے پہ ہونا چاہیے نا بھائی. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس سے تو دم کرانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ جن بھگوانے چاہیے اس سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک نہیں, آپ نے سینکڑوں انسانوں کی جان بچائی ہے. آپ اللہ کے انتہائی محبوب بندے ہیں. میری بیوی پہ جن آیا ہے وہ آپ اتاریں. ہونا چاہیے نا. لوگ بھائی علماء کے پاس آتے ہیں, نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں, بھائی یہ نیک ہیں تو یہ جن بھگا دیں گے. لیکن کوئی جاتا ہے بلکہ اور الٹا ڈاکٹروں کو گالیاں دے کے نکل رہا ہے, پیسے کھا لیے سالے نے, دیر سے انجیکشن لگائے. وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس کا. ان کا بہت سو کا انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل آپ دیکھیں, پیشنٹ کو جو نسخہ لکھ کے دیا جاتا ہے وہ اسی میڈیکل اسٹور پہ لکھتا ہے جو کلینک کے ملتا ہے, جو کلینک کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں مل ہی نہیں رہی ہوتی. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ خیر خواہ. بھائی جو آپ اپنے بچے کو جو دوا لکھ کے دو گے نا, آپ کو پتہ ہے یہی فارمولے کے ساتھ یہ دوا فلاں کمپنی کی آدھی قیمت پہ مل رہی ہے, تو میں کیوں یہ ڈبل قیمت والی کمپنی لکھ کے دوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کمپنی سے رشوت لی ہوتی ہے, پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے. ایسی نیت کے ساتھ آپ کروڑوں انسانوں کی بھی جان بچا لینا, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارا پیشہ ہے, تمہاری کون سی نیت مجھے راضی کرنے کی ہے. تمہیں پیسے مل گئے ٹھیک ہے, تمہیں ٹکٹ بھی مل گیا سیر سپاٹے کا جو کمپنیاں دیتی ہیں, تو وہ سب کچھ ہو گیا. بس میرے پاس تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں. تو یہی اگر نیت اچھی ہو جائے گی, بھائی یہ بہت مقدس شعبہ ہے. صرف میڈیکل سائنس کا نہیں ہے, جتنے بھی شعبے جن سے آپ لوگ وابستہ ہیں, ہر شعبے کی ایک اہمیت ہے. تو دوسری کام آپ لوگوں نے یہ پہلا کام تو یہ کرنا ہے, ان شعبوں کی اہمیت دل میں بٹھانی ہے. دوسرا اس شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہو. تیسرا کام نیت درست کرنی ہے. چوتھا اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے, بلکہ اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جو پانچواں آپ اس کو سمجھ لیں, وہ میں آخر میں بتاؤں گا, کہ آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے.